बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, ना हम आज़ाद ना हमारी मईशत आज़ाद, और इसका दुख जिस शिद्दत से आज महसूस हो रहा है इससे पहले कभी ना था। खाली खाली हकीकी आज़ादी के नारे और गुलामी नामंजूर के दावे ना तो हमें आलमी मुआशी साम्राज्य से निजात दिला सकते हैं और ना ही हमें फिक्री तौर पर आज़ाद मुमलिकत बना सकते हैं, क्योंकि सियासत बदलती रही, अंदाज बदलते रहे, मगर तरक्की का रास्ता ना अपनाया गया। हमने 5 साला इक़्तिसादी मंसूबे कामयाबी से चलाए। जनूबी कोरिया ने इन्हीं मंसूबों की रहनुमाई में बेमिसाल तरक्की की, मगर हमने रिवर्स गियर लगा लिया। हमने इसके साथ साथ जर्मनी को कर्जा दिया, सिंगापुर एयरलाइन और एमिरेट्स को जन्म भी दिया, और आज हाल ये है कि हमारी एयरलाइन सामाने इबरत के सिवा कुछ नहीं है। हमारे देखते ही देखते वो मुल्क जो हमसे कोसों पीछे थे आज इतना आगे जा चुके हैं कि हम उनकी बराबरी का सोच भी नहीं सकते हैं। नाज़रीन, सब तजुर्बे नाकाम हो चुके हैं और अब तजुर्बों का वक्त भी कहाँ है। आए मिलकर आगे बढ़ें और गुनहगारों को सजा न सही फकत निशानदही कर दें तो सामने रास्ता साफ दिखाई देने लगेगा। आज की बात यह है कि IMF 200 यूनिट वाले बिजली सार्फिन के लिए नरमी पर मुत्तफिक हो गया है, मगर साथ ही गैस की कीमत में इजाफे का मुतालबा भी कर दिया गया है। बिजली के बाद मुल्क भर में गैस चोरी के खिलाफ ऑपरेशन भी जोरों शोर से जारी है और इंटरबैंक और ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर सस्ता होना शुरू हो गया है। इसके साथ ही वजारत तवानाई ने बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए मुल्क भर में दुकानें और कारोबार मगरिब के वक्त बंद करने की तजवीज़ भी पेश कर दी है। इन तमाम इशूज़ पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर वागा साहब, रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, और हमें ज्वाइन करेंगे अम्मा साहब। मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। अमार साहब, IMF की जानिब से 200 यूनिट वाले बिजली सार्फिन के लिए जो नरमी है उसका कर दिया गया है कि जी मुत्तफिक हैं इस पर, लेकिन साथ ही साथ गैस की कीमत में इजाफे का भी मुतालबा कर दिया गया है। एक जानिब रिलीफ, दूसरी जानिब तकलीफ, क्या माजरा है? सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मेरे नए नाम से मुतारिफ करवाया। मेरा नाम थोड़ी देर पहले तक अम्मार मसूद था, अम्मार फारूक अभी हुआ। इस पे मैं आपको तहनीयत का पैगाम पेश करता हूं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जहां तक बिजली के बिलों का मामला है, इस कदर अलमिया है, इस कदर ट्रेजेडी है हमारी कि हम अब हर तरह से छोटी छोटी बात के लिए भी मुल्तमिस हैं, IMF के हाथों मजबूर है। दरख्वास्त कर रहे हैं कि आवाम को रिलीफ देना के लिए एक छोटी सी कोशिश करने दें। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो रिलीफ है, जिसको रिलीफ का नाम दिया जा रहा है, ये रिलीफ नहीं है। ये बुनियादी तौर पर एक तकलीफ है जो आवाम के लिए है, एक बॉम्ब शेल है जो मज़ीद मुश्किलात का सबब बनेगा पाकिस्तान के अवाम के लिए। उसकी रीज़न ये है कि ये जो बिजली के लिए रिलीफ 3 माह तक दिया जाएगा, वो 200 यूनिट वालों को दिया जाएगा, और ये अभी काबीना से मंजूर होना है, और ये 10% सार्फिन बनते हैं। लेकिन इसके बदले में जाहिर है अगर आपको एक जगह से जूते पड़ेंगे तो दूसरी जगह से थप्पड़ भी पड़ना चाहिए। यही हमारी हुकूमतों का शेवा रहा है। तो अगर थप्पड़ की शिद्दत में कमी आएगी तो जूते पड़ने चाहिए। इसलिए गैस की कीमतों में इजाफा करने का प्लान कर लिया गया, और ये IMF की इंस्ट्रक्शन के ऊपर हो रहा है। मुझे बहुत दुख होता है कि हम जब ये हमारी निगरान हुकूमत आई, बड़े हमने नारे, ये बड़े अच्छे टेक्नोक्रेट हैं, साफ सुथरे, करप्शन से पाक और बड़े कमाल के लोग हैं, अंग्रेजी भी अच्छी बोलते हैं, सूट भी अच्छा पहनते हैं, लेकिन वो भी नाकाम रहे। शहबाज शरीफ भी नाकाम रहे, इसहाक डार भी नाकाम रहे, इमरान खान के जो दौरे हुकूमत में हुआ वो सब कुछ नाकाम रहा। मेरे ख्याल में एक आपने अपने इब्तदाई में लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, वो लफ्ज़ था तजुर्बा। तो जिन तजुर्बों से ये मुमलिकत गुज़िश्ता 75 बरस में गुजरी है, अगर उन तजुर्बों को कहीं करार आए, लोगों का यही है कि जो 2018 में तजुर्बा किया गया, जिसकी वजह से मुल्क इस नहज पर, इस मकाम पर पहुंचा, उससे तजुर्बे करने वालों को बहुत करार आ चुका है, बस हो गई है उनकी भी। लेकिन जब तक मुल्क को तजुर्बात की भट्टी के अंदर
بار بار جھونکنے کی خواہش رہے گی، یہ سارا سلسلہ جاری رہے گا. میں نے آپ سے یہ جملہ کہا کہ قیاس یہ کیا جا رہا ہے کہ 2018 والا تجربہ آخری تجربہ تھا. بس یہ دعا کرنی چاہیے کہ اس سے جو سبق سیکھے ہیں، جو عبرتناک علم انگیز سبق ہم نے سیکھے ہیں، اس کے بعد ہم مزید کسی تجربے کی طرف نہ جائیں. اب ہم شخصیات پرستی کو چھوڑ دیں، افراد کی بڑے بڑے ناموں کی بات چھوڑ دیں، اب سسٹم کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اور یاد رکھیے، سسٹم تلوار چلانے سے ٹھیک نہیں ہوتا، سسٹم کسی جادو کی چھڑی سے ٹھیک نہیں ہوتا، سسٹم گریجول امپروومنٹ سے ٹھیک ہوتا ہے. اور اس کے لیے ہمیں سیاسی حکومتوں کو ٹائم دینا ہوگا. یہ نگران حکومت کا دور ستم گزر جائے، الیکشن ہو جائیں، درست سیاسی قیادت اس ملک میں آ جائے، تو پھر اس کے بعد ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ ہم نے جو ماضی سے سبق سیکھے ہیں اب ہم وہ دوبارہ نہیں دہرائیں گے اور ملک کو درست سمت پر لے کر جائیں گے. اور اس درست سمت کا واحد نقطہ ساری دنیا کے لیے معیشت ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے لیے نہیں رہا، لیکن اب اس نقطے پہ ساری قوتیں جو ہے فوکسڈ ہے. اگر یہ بات ہے تو پھر ہمیں خوش گمان رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. رضی صاحب، جیسے آئی ایم ایف نے 200 یونٹ والے بجلی صارفین کے لیے نرمی پر وہ متفق ہوا ہے، یہ ریلیف ہے بھی یا نہیں ہے؟ کیونکہ ریلیف تو قسطوں کی صورت میں دیا جا رہا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو قریباً 40 لاکھ بجلی صارفین اس سلیب میں آتے ہیں. تو یہ ریلیف ہے یا پھر تکلیف ہے؟ دیکھیے، یہ ریلیف اس کو کہنا تھوڑی سی زیادتی ہوگی، کیونکہ اگلے 3 ماہ کے اندر یہ بل جو ہے، یعنی کہ اس بل کی 3 قسطیں ہو سکتی ہیں اس نئے پیکج کے تحت یا اس نئی پریپوزیشن کے تحت جو آئی ایم ایف کو پیش کی گئی ہے. پہلے تو وہ قسطوں کی بھی اجازت نہیں دے رہے تھے، لیکن ہمارا جو اس وقت نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آکڑ کے مر جانا دریا نہیں کھانا. ہم نے ایک ضد باندھی ہوئی ہے کہ بجلی کی چوری ہم نہیں روکیں گے. جو ایسی ایکسین ایس ڈی او صاحب کا جو ٹرائیکا اس وقت ہر سب ڈویژن اور سب ڈویژن کے اندر موجود ہے پاکستان کی ڈسٹریبیوشن کمپنی کے، ان کو ہم نے نہیں کہنا کہ بھائی جان آپ کے ہاں جو ہم بجلی دیتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو دوسرے بڑے بڑے مگرمچھ جو بجلی چوری کرتے ہیں وہ آپ کے اور میرے اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ کر دی جاتی ہے، اور اس نہ صرف کہ ہم ان کی چوری شدہ بجلی کا بل ادا کرتے ہیں بلکہ اس چوری شدہ بجلی کے اوپر ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں. اب جب سب سے پہلی پرپوزل تھی وہ یہ تھی کہ جس طرح پیٹرولیم کے اوپر آپ نے لیویز لگا کے اور سیل ٹیکس 0 کر دیا ہوا ہے، اسی طرح آپ بجلی پہ بھی کچھ عرصے کے لیے سیل ٹیکس کے سال کے کچھ مہینوں میں جب بجلی کے بل بہت زیادہ آتے ہیں، اور میں گرمیوں کی ریفر کر رہا ہوں، آپ اس کے اندر سیل ٹیکس ان مہینوں میں 0 کر دیجئے تو لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف مل جائے گا. کیونکہ یہ 42,000 میں کے کیپیسٹی چارجز تو آپ نے دینے ہیں، کم از کم 2028 تک آپ نے دینے ہیں. کیونکہ ایک جنرل ذوالفقار صاحب ہوتے تھے، انہوں نے ری نیگوشیٹ کر لیے تھے آئی پی پیز کے ایگریمنٹس، اور اس کے نتیجے میں ان کی 10 سال عمر بڑھا دی تھی. اور جو پروجیکٹ جن سے ہماری جان 2013 سے لے کے 2026 تک چھوٹ جانی تھی، وہ 10 سال کے لیے اس قوم پہ مزید مسلط فرما گئے تھے. اب وہ لوئسٹ ایفیشنسی والے 16%، 18% ایفیشنسی والے پاور پروجیکٹ جو ہے ان کے ہم کیپیسٹی چارجز دینے پہ مجبور ہیں. بجلی ہم ان سے نہیں بنوا سکتے کیونکہ وہ مہنگی ترین بجلی بنائیں گے. ہاں، عمران خان صاحب کے دور کے اندر جو ہے خسرو بختیار صاحب یا عبدالرزاق داؤد صاحب کے آئی پی پی سے بجلی چلتی رہی ہے جن کی ایفیشنسی 24% کے قریب تھی. اب ہم نے 62%، 64% ایفیشنسی والے انجن لگا دیے ہوئے ہیں نئے جو پروجیکٹ لگے ہیں. ہم ان سے بجلی بنوانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ بجلی ہمیں ان کی نسبت سستی پڑتی ہے. اب 2800 ارب روپیہ بجلی کا اور 1400 ارب روپیہ ہمارا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ گیس کا، اور یوں 4200 ارب روپیہ کھڑا ہوا ہے. اور آئی ایم ایف جو ہے وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ اس 4200 ارب روپے کا کرنا کیا ہے. یہ آپ نے لون لے کے اس کو رائٹ آف کرنا ہے. اس کے اوپر ہم 22% کی شرح سود سے سود بھی ادا کر رہے ہیں بینکوں کو. یہ 4200 ارب روپیہ ہم نے بینکوں سے قرض لے کے کھڑا کیا ہوا ہے. 4200 ارب روپے کے اوپر جب ہم 2200 روپیہ 22% سود ادا کر رہے ہیں تو یہ سارے کا سارا خرچہ جو ہے یہ آپ کو اور مجھے ایڈجسٹمنٹ چارج
بالکل ٹھیک ہے، ایڈجسٹمنٹ چارجز کی صورت میں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے رضی صاحب۔ واگا صاحب، یہ جو سلیب ہے 200 یونٹ والے بجلی صارفین، 40 لاکھ بجلی صارفین اس سلیب میں آتے ہیں، اور جو 400 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین ہیں اس میں 3 کروڑ 20 لاکھ بجلی صارفین ہیں جن کو ریلیف نہیں دیا جا رہا ہے، اور صرف 200 یونٹ والے صارفین کو ریلیف دیا جا رہا ہے، اور وہ بھی ریلیف کس صورت میں دیا جا رہا ہے؟ ایک ساتھ کر کے ریلیف ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 200 یونٹ سلیب اور 400 یونٹ سلیب کے بارے یہ لوگ یہ تحقیق کریں کہ یہ والے جو یونٹس ہیں یہ کن گھروں میں آتے ہیں، کیا کیا چیزیں استعمال کریں تو اتنے یونٹس آتے ہیں، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں جی، اور ان لوگوں کا معیار زندگی، کیا وہ امیر لوگ ہیں، وہ غریب لوگ ہیں۔ اب ساری دنیا کو پتہ ہے کہ 200 300 400 یونٹ ایک عام یونٹس ہیں جو ہر گھر میں آ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، کچھ تو زیادتی تمام ڈسٹریبیوشن کمپنیاں اور میٹر ریڈر جو ظلم کر رہے ہیں۔ آج میں لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میٹر ریڈنگ کی تاریخ 1-2 دن اوپر نیچے کر لے، جو کہ وہ کرتے ہیں، اس کے لیے ایک بہت لمبا پروگرام چاہیے، میں بہت تفصیل سے لوگوں کو بتا سکوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے لوگوں کے ساتھ۔ یہ جو ریلیف کی باتیں ہم کر رہے ہیں 200 یونٹ پر، میں اس کو ریلیف نہیں، یہ ایک مذاق ہے۔ میرا خیال ہے IMF والے بھی ہنس رہے ہوں گے کہ یہ کیسی قوم ہے، یہ کیسی حکومت ہے جو ہم سے ریلیف قسطوں کی صورت میں مانگ رہی ہے۔ میرا خیال ہے واگا صاحب یہ ریلیف کے نام پر نا ڈو مور کا مطالبہ ہے۔ یس، میں پچھلے پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے یہ والی قسطیں تو FDO ایکسین ایسے ہی کر سکتا ہے۔ آپ اور مجھے ہوتی بھی رہی ہیں پہلے۔ جی آپ کو ضرورت پھر کیا ہے IMF کے پاس جانے کی؟ بھائی جب ایک بل کی قسط ہو جاتی ہے، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا، لوگ یہ سنیں تو صحیح کہ موجودہ مہینے کا بل بھی تو آپ نے دینا ہے نا، تو پچھلی قسط بھی اس میں شامل ہو جائے گی، وہ اور بڑا عذاب بن جائے گا لوگوں کے لیے اتنا بڑا بل دینا۔ سب سے اہم بات یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس کینسر کی جو اندر رسولی ہے وہ ہے IPPs۔ جب تک ہم سستی بجلی بنانے کا طریقہ نہیں نکالیں گے، جب آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، پن بجلی جو ہے وہ 2-2.5 روپے پر یونٹ پڑ رہی ہے، اور یہ جو گیس پہ اور یہ جو ڈیزل پہ اور پیٹرول پہ یہ جو بجلی بن رہی ہے یہ 28-29 روپے میں پڑ رہی ہے۔ بھئی جب آپ لوگ IPPs کے ساتھ یہ معاہدے کر رہے تھے تو اس وقت آپ کو عوام اور قوم یاد نہیں تھی؟ جن لوگوں نے یہ معاہدے کیے، اس قوم کے اصل مجرم وہ ہیں، وہ کوئی بھی ہو، میں کوئی سیاسی کسی کا بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن جنہوں نے اس قوم پر ظلم کیا، غریب عوام پہ ظلم کیا، وہ IPPs کے معاہدے کرنے والے لوگ تھے۔ کیا کسی نے یہ نہیں آج یہ جو اتنی باتیں ہو رہی ہیں، یہ جو اتنے بڑے اجلاس ہو رہے ہیں، کسی نے یہ نہیں ایک دفعہ بھی کسی نے بات کی ہے کہ ہم سستی بجلی کس طرح بنا سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو لانگ ٹرم ریلیف دیں؟ چائنا کو دیکھیں، وہ انڈسٹری میں کیوں آگے ہے؟ بھائی آپ کی پاکستان کی انڈسٹری میں بجلی ہی اتنی مہنگی ہے، آپ کوئی پروڈکٹ بنا ہی نہیں سکتے، تو ایکسپورٹ آپ نے مٹی کرنی ہے تو آپ کے پاس زر مبادلہ کہاں سے آنا ہے؟ ہم لوگ کوئی چیز بنا ہی نہیں سکتے، یہ ہے حقیقی بات۔ بالکل ٹھیک۔ سلمان عابد صاحب، اس ریلیف کو آپ بھی ریلیف سمجھتے ہیں یا پھر عوام کے لیے مزید تکلیف ہی ہے؟ کیونکہ جب ایک ساتھ ہو جائیں گی تو جو بات واگا صاحب نے کی ہے، آپ کو جو کرنٹ منتھ ہے اس کا بل بھی دینا ہے اور پریویس جو قسط ہے وہ بھی ساتھ لگ کر آئے گی، تو پھر تو زیادہ بربادی نہیں ہے؟ دیکھیں، دنیا کی بڑی بڑی جامعات میں اگر بدترین حکمرانی کے مناظر کے اوپر تحقیق کرنی پڑے تو دنیا کی بڑی بڑی جامعات جو ہے اپنے طالب علموں کو پاکستان کے اندر بھیجے گی اور جا کے کہے گی کہ جا کے دیکھیے وہاں جو سیاسی، جمہوری اور معاشی تماشا ہوتا ہے حکمرانی کے نام پر، اس پر تحقیق کریں۔ یعنی ایک عجیب و غریب مذاق جو ہے اس پاکستان کے اندر حکمرانی کے نظام پر مچایا جا رہا ہے، اور سارے طاقتور طبقات، ساری رولنگ الیٹ، انہوں نے ایک نیکسس بنا لیا ہے لوگوں کو لوٹنے کے لیے، پاکستان کی جو سرکاری ریاستی وسائل ہیں اس کی بندر بانٹ کرنے کے لیے، اور یہاں سے نکال کر پیسے دنیا کے باہر بینکوں میں اپنی پراپرٹیاں بنانے، اپنے اکاؤنٹس بنانے پر لگا دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے پاکستان کا حکمرانی کا نظام چل رہا ہے، اور ہم نے دنیا کی جدید حکمرانی کے نظام سے کیا سیکھا ہے
جو ماشاءاللہ ہم اس پہ عمل درآمد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی میرے بھائی عمار مسعود صاحب نے 2018 کے اسکرپٹ کی بات کی ہے. اسکرپٹ جو ہے وہ تو 1970 سے جاری ہے سر اس ملک کے اندر. 1970 سے لے کے 2018 تک کی جو حکومتیں، جس طرح سے انتخابات ہوئے، جس طرح سے سیاسی انجینئرنگ ہوئی، جس طرح سے لوگوں کو بنایا گیا، جس طرح سے لوگوں کو قیادت دی گئی، جس طرح سے لوگوں کو الیکشن جتائے گئے، جس طرح سے لوگوں کو الیکشن ہرائے گئے، یہ ایک تاریخی کہانی ہے. اگر آپ نے اس کی تصحیح کرنی ہے تو 2018 سے کیوں، اس سے پہلے کیوں نہیں؟ اس سے پہلے جس طرح سے حکومتیں بنتی تھیں، اسلامی جمہوری اتحاد کیسے بنا تھا سب کو پتا ہے نا ہمارے ہاں. کیسے اس کی آبیاری کی گئی تھی، اور کیسے حمید گل کہتے تھے کہ میں نے پیپلز پارٹی کے خلاف نواز شریف کی سرپرستی کی ہے، یا پی ایم ایل این کی سرپرستی کی ہے، یا آئی جی آئی کی سرپرستی کی ہے. ہمارا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کے اندر مہم جوئی، تجربے، ایڈونچرزم، سیاسی، معاشی، اور یعنی پٹاری میں سے جیسے کہتے ہیں نا ہم کوئی سانپ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. راتوں رات ہم اپنے نظام کو بدلنا چاہتے ہیں، جو کہ جیسے ہمارے نے کہا ایک پروسیس کے تحت ہوگا. کبھی ہم یہاں پر کہتے ہیں جی قومی حکومت بنا لیں، کبھی کہتے ہیں ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنا لیں، کبھی کہتے ہیں ہائبرڈ نظام کے اوپر بیس کر کے حکومتیں ہونی چاہیے. اور آپ نے یہاں سیاست کا بھی بیڑا غرق کیا، جمہوریت کا بھی بیڑا غرق کیا، معیشت کا بھی بیڑا غرق کیا، اور عام آدمی کو بھی آپ نے کہاں پہنچا دیا. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کا جو حکمرانی کا نظام ہے یہی بنیادی طور پر عام آدمی کیا اب تو خواص کے اندر بھی چیلنج ہو چکا ہے کہ اگر اس طرح سے حکمرانی کرنی ہے تو پھر اس کے اوپر تو ہمیں جو ہے نا بس خدا سے پناہی مانگنی ہے. ان حکمرانوں کے پاس، ان طاقتور اشرافیہ کے پاس شاید عوام کو دینے کے لیے اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. عمار مسعود صاحب، اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف نے نگراں حکومت سے اخراجات میں کمی اور نجکاری کا عمل تیز کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے. نجکاری کے عمل پہ تو چلیں پھر بات ہوتی ہے، اخراجات میں کمی کر سکتی ہے حکومت؟ اشرافیہ جو ہے وہ اپنے خرچے کم کر سکتی ہے؟ اچھا دیکھیے، اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس حکومت کو بہرحال کسی بھی نگران حکومت سے زیادہ اختیارات تفویض کیے ہوئے. جی ہاں، ان کے پاس کچھ اختیارات اضافی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں، اور اگر وہ درست کہتے ہیں تو یہ بڑی خوشائند بات ہے، کچھ فیصلے سیاسی حکومتیں نہیں کر سکتی. مثلا بے تحاشا ایسے فیصلے ہیں جہاں سیاسی مصلحتیں آڑے آ جاتی ہیں. نجکاری اس میں سے ایک حصہ. جب بھی ہم نجکاری، مفتاح اسماعیل نے ایک دفعہ بیان دیا کہ بھئی یہ ہماری پراپرٹیز ہیں، یہ ہمارے ادارے ہیں، اگر 1 روپے میں آپ فروخت کر دیں تو یہ بہت اچھا ہوگا. ایسا کوہرام مچا کہ جیسے مفتاح اسماعیل نے بہت بڑی کوئی ملک سے بددیانتی کر دی. مفتاح بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو خسارہ ہمارے مقدر میں ہو رہا ہے وہ خسارہ سے بچنے کے لیے تو ہمیں بہت اچھا ہے کہ کوئی ہم سے خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے یہ ادارے لے لے اور اپنے طور پر اس کو چلانے کی کوشش کرے. جب بھی کوئی سیاسی حکومت، یہ مثال میں نے اس لیے دی، جب بھی کوئی سیاسی حکومت اس طرح کے فیصلے کرنے کی کوشش کرتی ہے، ہر اپوزیشن ایک غلغلہ سا مچا دیتی ہے. وہ اپوزیشن کے پاس ایک پوائنٹ آ جاتا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے اس ملک میں کیا ہوتا ہے، لانگ مارچ ہوتے ہیں، دھرنے ہوتے ہیں، لڑائی مار کٹائی، لاشوں پہ سیاست، اور یہ سب کچھ ہماری سیاست کا حصہ ہے. ہم نے بہت دفعہ یہ مناظر دیکھ لیا. تو اس حکومت کے پاس اگر کچھ جو اختیارات ہیں وہ تفویض اس لیے کیے گئے ہیں کہ وہ کچھ مشکل فیصلے لے لے، جس میں سے ایک فیصلہ نجکاری کا ہے، تو اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں ہے. یہ فیصلے بہرحال پاکستان کو کسی نہ کسی سٹیج پر لینے تھے. جہاں تک حکومتوں کے اپنے اخراجات کا تعلق ہے تو میرا نہیں خیال کہ جنیجو حکومت کے علاوہ کسی نے بھی اس نعرے کو سنجیدگی کے ساتھ لیا تھا. محمد خان جنیجو واحد آدمی تھے جنہوں نے کہا کہ سارے افسران جو ہے وہ اس زمانے میں سوزوکی ایف ایکس گاڑی تھی اس میں بیٹھا کریں گے. تو پھر اس کے بعد جنیجو صاحب ہی نہیں رہے. تو لیکن بات یہ ہے کہ وہ اخراجات جو کابینہ میں یا جو بیوروکریسی کے جو اللہ تللے ہیں وہ چینج تو نہیں ہو گئے. اگر وہ سارے اسی طرح ہیں. جیسے ابھی بجلی کی مثال لے رہے تھے، بجلی میں ہم کتنے لوگوں کو فری بجلی دے رہے ہیں، اور وہ کچھ ہے ملک کی اکانومی میں بھی بہت زیادہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے. تو وہ اختیار مجھے جو ہے نا یہ زیادہ اخراجات کم کرنے والی کہانی زیادہ تر کہانی لگتی ہے. اس میں کوئی بہت زیادہ سنجیدگی کا پہلو نہیں لگتا. دوسری جانب
اگر وہ مجھے نہیں پتا کہ کس حد تک یہ سنجیدہ ہو سکتے ہیں نجکاری کے سلسلے میں، لیکن اگر کرے تو یہ پاکستان کے ساتھ بڑا بھلائی کا کام کرے گا. ابھی تک تو مجھے نگران حکومت لگ رہی ہے کہ ان کا زیادہ تر وقت جو ہے اپنی عزتیں بچانے پر لگا ہوا ہے. کنٹریبیوشن انہوں نے کیا ادا کرنا ہے، اس کی باری شاید اس وقت آئے جب ان کے پاس معینہ مدت ختم ہو جائے. ٹھیک رضی صاحب، اسی پر میں کروں گی، یہ جو آئی ایم ایف کی جانب سے دو یہ مطالبے کیے گئے ہیں اسٹینڈ بائی پروگرام کی جو شرائط ہے اس پر عمل درآمد میں، مجھے بتائیے گا اخراجات میں کمی تو ہمیں لگتا ہے کہ ناممکن ہے، اور اگر اس طریقے سے نجکاری کا عمل تیز ہو جاتا ہے تو آئی ایم ایف کا مطالبہ یہ جو ہے پورا ہو پائے گا بھی یا نہیں، یا پھر نگراں حکومت جس کو ایکسٹرا جو ہے اختیارات بھی تفویض کیے گئے وہ اس میں بھی ناکام رہے گی؟ دیکھیے، کامیابی کا کوئی وجہ اور کوئی سائن سامنے نظر نہیں آتا. میں نے ایک پوچھا کسی بزرگ نے ایک بچے سے کہ اگر ایک مکان جو ہے وہ ایک افراد ایک دیوار کو 100 دن میں بناتا ہے، ایک فرد جو ہے وہ ایک دیوار 100 دن میں بناتا ہے، تو کیا 100 افراد وہ دیوار کتنے دن میں بنائیں گے؟ تو اس بچے نے آگے سے کہا کہ وہ 100 افراد وہ دیوار نہیں بنا پائیں گے کیونکہ ان 100 کی آپس میں لڑائی ہو جائے گی. ہمارے ہاں بھی کچھ ایسا ہی ہے. ہمارے ہاں ایک پارٹی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم لوگوں کو نوکری دیں گے، ہم پی آئی اے میں اس کی ریکوائرمنٹ سے 10 گنا زیادہ سٹاف بھریں گے، ہم پاکستان سٹیل مل کا بیڑا غرق کر دیں گے کیونکہ ہم اس میں 100 گنا زیادہ سٹاف بھر دیں گے، کیونکہ ہم لوگوں کو نوکری دینے کا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں اور ہم نے ہر قیمت کے اوپر نوکری دینی. جب یہ مائنڈ سیٹ ہم قومی اداروں کے اندر لوگوں کو، آپ اگر کبھی آپ کا رپورٹر جو ہے وہ جا کے دیکھے قومی اسمبلی کے اندر کتنے لوگ بھرے ہوئے ہیں اور سینٹ کے اندر اور ایسی مداد کے اندر بھرے ہوئے ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے وہاں پہ، وہ صرف ویلے بیٹھے نوکریاں لے رہے ہیں. آپ ذرا چیک فرمائیے یہ پریزیڈنسی کے اندر، یہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر کتنے لوگ اس وقت ٹھونس دیے گئے ہوئے ہیں کیونکہ کسی وقت میں کسی پارٹی کا کوئی صدر حکمران تھا، وہ جاتے جاتے اپنا بندہ وہاں پہ بھرتی کر گیا. پنجاب یونیورسٹی اس کی بڑی ماسٹر پیس ہے. یہ تو آپ لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا، گھوسٹ ملازمین بھی تو بہت سارے پائے جاتے ہیں ایسے دفاتر میں. جی وہ جب پنجاب اسمبلی کے اندر پھڈا ڈالنا ہوتا ہے تو ان گھوسٹ ملازمین کو بلا دیا جاتا ہے، گجرات سے تنخواہ انہیں ملتی رہتی ہے. منڈی بہاؤدین اور گجرات سارا بھرا ہوا ہے. ایک انڈر میٹرڈ شخص جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کا سیکرٹری بن جاتا ہے اور وہاں سے ایلیویٹ ہو کے وہ چیف منسٹر کا پرنسپل سیکرٹری بن جاتا ہے. یہ جب تک آپ یہ نوکری دینے والی مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں نکلیں گے، پاکستان کا کوئی ادارہ، ہم نے اتنا بڑا سٹیٹ سٹرکچر کھڑا کر لیا ہے اس ریاست کو چلانے کے لیے، اس پہ بھی بات ہونی چاہیے کہ یہ سٹیٹ سٹرکچر کے ساتھ، اتنے ایکسپینڈیچر کے ساتھ یہ ریاست کی وائبلٹی کے اوپر سوال اٹھا دے. ٹھیک ہے واقع صاحب، بجلی چوروں کے خلاف بلا امتیاز کریک ڈاؤن جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے اور سب سے زیادہ آگے خیبر پختونخوا ہے اس معاملے میں، اور ادھر بھی حکومت کا بجلی چوری کے خلاف آپریشن اور بقایا جات کی ریکوری کا فیصلہ سامنے آیا ہے. اس سے کچھ فرق پڑے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے زیادہ جو بجلی چوری ہو رہی ہے وہ کے پی کے میں ہو رہی ہے، اور مزے کی بات ہے کہ وہاں پر انڈسٹری جو ہے وہ سب سے زیادہ بجلی چوری کر رہی ہے. گھر کتنی چوری کوئی کر سکتا ہے؟ اصل بات ہے وہاں بہت بڑی بڑی فیکٹریاں، بہت بڑی بڑی ملیں بالکل براہ راست کنڈیاں لگا کے یا بغیر میٹرز کے دھڑا دھڑ سرے عام بجلی استعمال کر رہی ہیں، اور وہ کہتے ہیں، میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں کہ آئیں ہمیں کوئی روک کے دکھائیں. یہ جو بجلی چوری کی مہم ہے، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں بہت ہی معمولی سے نتائج اس کے نکلیں گے. اور جو چھوٹے موٹے بجلی چور ہیں نا بیچارے گھر میں یا کسی نے کوئی چھوٹا سا کام کیا ہوا ہے، وہ تو شاید پکڑے جائیں اور ان کی تعداد بتائی جائے گی ایک دم پریس کانفرنس میں، ہم نے اتنے لاکھ اتنے ہزاروں بجلی چور جو ہیں وہ پکڑ لیے ہیں. لیکن اس کا رزلٹ اس لیے نہیں نکلے گا کہ بھائی وہی تو ہیں سارا کچھ کرنے والے جو بجلی چوری کر رہے ہیں، تو روکنا کس نے ہے، ایکشن کس نے لینا. اچھا آج تک پھر ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ کوئی مجھے اس کا سوال لے، کیا پہلے حکومت نہیں تھی؟
کیا ہم سارے علاقہ غیر میں رہتے تھے؟ کیا یہاں کوئی امریکی حکومت تھی؟ میرا خیال ہے واقع صاحب ہر دور میں یہ سلسلہ شروع کیا جاتا ہے لیکن بغیر نتیجے اس کو پھر ختم کرنا ہمیشہ پڑتا ہے، آپ دیکھ لیں کیونکہ رزلٹ بڑی اس کا مچھلیاں جو ہیں انہیں نہیں قابو میں لایا جا سکتا نا، تو یہی بات ہے۔ وہی آپ ایک کے والی بات جو ہے ٹھیک وہ میں ضمنی کرنا چاہتا ہوں Quickly کہ add کیجئے گا، مجھے بات آج ہو رہی تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جب ہم 5 لیٹر پیٹرول ڈلواتے ہیں تو اس کا بھی وہی ریٹ ہوتا ہے، اگر ہم 100 لیٹر پیٹرول ڈلوائیں تو اس کا بھی ایک ہی ریٹ ہوتا ہے نا۔ کبھی یہ تو نہیں ہوا کہ ان کا ریٹ ڈیفرنٹ ہو۔ بھئی بجلی کے یونٹ جیسے جیسے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں تو وہ مہنگے ہوتے جا رہے ہیں، یہ بھی ایک بجلی چوری کی وجہ۔ اچھا یہی فارمولا گیس میں ہے۔ مجھے کوئی دنیا میں کوئی کاروبار بتا دیں بریک پر جانے سے جب پہلے آپ میں آگے بھی بڑھوں گی، جب آپ ایک چیز خریدتے ہیں تو اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے، جب آپ لاکھ تعداد خریدتے ہیں تو اس کا ریٹ کم ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر کام ہی الٹا حساب چل ہے۔ رہا ہے۔ واگا صاحب بالکل ٹھیک ہے، آپ نے اس دن بھی بڑے اچھے سے روشنی ڈالی تھی۔ سلمان عابد صاحب، اندرون سندھ کی بھی سچویشن دیکھی جائے تو وہ یہی ہے، بجلی چوری بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو حکومت کی جانب سے یہ جو کریک ڈاؤن شروع کیا گیا ہے بجلی کے بعد گیس چوری کے خلاف بھی آپریشن شروع ہو گئے ہیں، اس سے کوئی فائدہ بھی ہونے والا ہے یا نہیں؟ کیا صرف اس یا ملک کوئی میں نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے کیا لگ رہے ہیں؟ صرف اس ملک میں بجلی چوری ہوتی ہے؟ اس ملک میں تو آئین بھی چوری ہوتا ہے، اس ملک میں تو قانون بھی چوری ہوتا ہے، اس ملک میں تو بجلی، ڈیزل، پیٹرول، کس کس چیز کا رونا روئیں گے؟ جعلی دوائیوں کا کاروبار، جعلی دوائیوں کے ساتھ جعلی خوراک کا کاروبار، کوئی چیز چھوڑی ہے آپ نے؟ سر منصب بھی چوری ہو جاتے تو پھر ہیں۔ میرا مطلب ہے جب آپ ایک چیز کو پکڑ رہے ہیں تو بھائی میں اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ پورے حکمرانی کے نظام کو ریوزٹ کریں۔ یہ بدعنوانی کے اوپر کھڑا ہے، یہ کرپشن کے اوپر کھڑا ہے، یہ استحصال کی بنیاد کے اوپر کھڑا ہے، یہ لوٹ مار کی بنیاد پہ کھڑا ہے۔ یہاں جو لوگ سیاست کرنے آتے ہیں وہ سیاست کرنے نہیں آتے، وہ اپنی دولت کے اندر اضافہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اپنے کاروبار میں اضافہ کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کی فیکٹریوں میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے بزنس میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے سرمائے میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ تو پورا کا پورا نظام جو ہے اس وقت کوشچنیبل ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہم اس میں سے بجلی کی چوری کو کہاں تک ایڈریس کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، کتنے سیاسی سمجھوتے کریں گے تو دیکھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، بریک پر جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے بات کریں گے کہ حکومت کے سخت اقدامات اوپن اور انٹر بینک مارکیٹ میں جو ڈالر ہے 1% سے بھی کم ہو گیا ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آئی ایم ایف کی ایک اور شرط جو ہے وہ پوری ہوئی ہے۔ اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک میں فارن کرنسی فرق 1% سے بھی نیچے آ گیا ہے اور 2 روز کے دوران اوپن مارکیٹ میں ڈالر 17 روپے سستا بھی ہو گیا ہے۔ عمار مسعود صاحب، کیا حکومتی سخت اقدامات اس کی وجہ ہیں جو اوپن اور انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کا فرق ہے 1% سے بھی کم رہ گیا، چونکہ یہ ڈفرنس جو ہے، یہ جو گیپ ہے، یہ قریباً 5% تک چلا گیا تھا؟ اس کو آپ حکومتی تو نہیں کہہ سکتی، بہرحال یہ ضروری چیز تھی۔ اس کی بنیادی وجہ وہ جو ایک کراچی میں بزنس مین کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے، پھر اس کے بعد لاہور میں میٹنگ ہوئی ہے آرمی چیف کی، بنیادی وجہ تو وہی ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے منی ایکسچینج والوں کے پاس اور جو ڈالر کی ہولڈنگ کر رہے تھے ان کے پاس بھی کچھ لوگ گئے ہیں، انہیں سمجھایا ہے، ڈرایا، جو بھی کچھ کیا ہے، لیکن اس کے بعد مارکیٹ میں جس طرح ڈالر پرچیز کرنے کا اور انہیں ذخیرہ کرنے کا رواج تھا اس میں کمی ہوئی ہے، تو ڈرانا دھمکانا پڑا ہے۔ اس کے بعد یہ صورتحال ہوئی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس میں موجودہ حکومت کا قطعاً کوئی کنٹریبیوشن ہے، یا انہیں علم بھی ہوگا کہ وہ جو وزیر خزانہ ہے کا یہ بیان آیا تھا ابھی پچھلے دنوں کہ مجھے پتہ نہیں کیوں یہ مصیبت دے دی گئی ہے، تو ان کا کوئی کنٹریبیوشن جی، تو وہ اتنی قیمتی ذمہ داری کو لائٹر نوٹ میں نہیں کہنا چاہیے تھا انہیں۔ تو خیر اس سے حالات کچھ بدلے ہیں، لیکن اس طرح حالات مکمل طور پر یا مستقل طور پر بدل نہیں سکتے۔ یہ ایک اچھا اقدام ہے، اس سے فرق پڑا ہے، لیکن مارکیٹ کی فورسز کو الٹیمیٹلی خود کام کرنا ہے، اور وہ جب تک خود کام نہیں کریں گی اور ڈیمانڈ سپلائی کے رول کو فالو کرتے ہوئے پرفیکٹ کمپٹیشن کی سچویشن میں اگر وہ ڈالر کی طلب اور رسد کے حوالے سے مارکیٹ فیصلہ نہیں کرے گی تو اس وقت تک یہ اقدامات اچھے ضرور ہیں، لیکن اس وقت تک یہ اقدامات ٹیمپریری ہے، عارضی ہے۔ یہ اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی چور کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، باہر کوئی سپاہی کھڑا کر دیا جائے، لیکن جب وہ سپاہی وہاں سے ہٹے گا تو اس چور نے تو باہر نکل کے دوبارہ چوری کرنی ہے۔
میرے خیال میں جو ہمارا مانیٹری فسکل فائنینشیل جو سارا سسٹم ہے اس کو اوور آل کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. ایک اقدام سے ٹھیک ہے. اس میں وقتی طور پر بہتری آ سکتی ہے لیکن یہ لانگ لاسٹنگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے رضی صاحب، بلیک اور گرے مارکیٹس کے خلاف کارروائیاں تیز کی گئی ہیں، ذرا روشنی ڈالیے یہ بلیک اور گرے مارکیٹس بیسیکلی ہوتی کیا ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر سمگل شدہ گاڑیاں، ٹیکس اویڈڈ گاڑیاں جو ہیں وہ سوات کے اندر اور ڈیرہ غازی خان کے اندر مل رہی ہیں تو وہ گاڑیاں جو ہیں وہ کسی بارڈر سے آئی ہیں، وہ کسی بندرگاہ پہ اتری ہیں، وہ اڑ کے تو نہیں آ گئی، وہ جہاز کے ذریعے، ہوائی جہاز کے ذریعے تو تشریف نہیں لے آئی. وہ آپ وہاں پہ جاتے ہیں، آپ کو ایک صحن کے اندر وہ سینکڑوں گاڑیاں باقاعدہ دکھائی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے جی پسند کر لیں اپنی، آپ کے گھر میں لاہور تک ہم پہنچا دیں گے. تو یہ کوئی نہ کوئی میکنزم تو ایگزسٹ کر رہا ہے اور وہ ریاست کے اداروں کی مدد کے بغیر وہ نظام نہیں چل سکتا. تو لہٰذا جب آرمی چیف نے یہ کہا کہ سمگلنگ کے خلاف وہ ایکشن لیں گے تو ہی واز ڈیم سیریس، کیونکہ سمگلنگ کے اوپر ایکشن لینے میں انہیں اپنوں کے خلاف بھی ڈنڈا چلانا پڑے گا، کیونکہ بارڈر کے اوپر پیراملٹری فورس کھڑی ہوئی ہے یا پاک فوج کھڑی ہوئی ہے. وہاں پہ کسٹم والے نہیں کھڑے ہوتے، کسٹم والے 8-10 کلومیٹر اندر کھڑے ہوتے ہیں. تو اگر وہاں سے یہ چیزیں سمگل ہو رہی ہیں، سمگل ان ہو رہی ہیں یا سمگل آؤٹ ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے چارپائی کے نیچے ڈانگ پھیرنے کو تیار ہیں. یہ ان کی سیریسنس ہے. لیکن یہاں پہ اس بات کا ذکر نہیں کیا جا رہا، میں کر دوں. کل پاکستان کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایکسچینج کرنسی ایکسچینج کے جو ریفارمز ہیں وہ نوٹیفائی کی ہیں اور اس کے تحت انہوں نے کچھ سخت اقدامات کیے ہیں. انہوں نے بینکوں کو، شیڈول بینکوں کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وہ اپنے مخصوص برانچز کے اندر معاف کیجیے گا، مخصوص برانچز کے اندر زر مبادلہ کے لین دین کے کاؤنٹر کھولیں گے اور اس کے اوپر ایک ریٹ کے اوپر ڈالر جو ہے وہ ایک عام شخص کو دستیاب بھی ہوگا اور وہ اپنے ڈالر جا کے انکیش بھی کر سکے گا وہاں سے. یعنی کہ مستقبل کے اندر یہ جو کرنسی ایکسچینج کمپنیوں کا ایک کنسپٹ جو آیا تھا فائنانشیل ریفارمز ایکٹ 1991 کے اندر، اس کو ماڈیفائی کر کے یہ کام بینکوں کو دے دیا جائے گا. تو یہ دونوں چیزیں اثر انداز ہوئی ہیں مارکیٹ کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے. واقع صاحب قیمتیں گرنے کا ڈر ہے، ایکسچینج کمپنیز نے جو ڈالر ہیں وہ اسٹیٹ بینک کو جمع کرانا شروع کر دیے ہیں، یہ کیا سچویشن ہے؟ یہ کیسے ہوا ہے؟ ایک بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ ہم لوگ صرف ڈنڈے سے سیدھا ہوتے ہیں اور میں یہ کریڈٹ بالکل کلیئرلی پاک فوج کو دینا چاہتا ہوں. میں آپ کو بالکل ٹریو بات بتا رہا ہوں، جس نے ایف آئی اے کو موٹیویٹ کیا. آج پورا دن میں نے اس پہ کام کیا ہے. ہوا کیا ہے، وہ چھوٹے ڈیلر، وہ چھوٹے بائر جو منی چینجر چھوٹے کام کر رہے تھے وہ بھگا دیے گئے ہیں. لہٰذا جو اصل جن کے پاس لائسنس ہے، جو پراپر منی چینجر ہیں، آج انہوں نے سیل پرچیز کی ہے. یہ سارا ڈالر کا ریٹ جو ہے، یہی وجہ ہے جو 2 روز کے دوران اوپن مارکیٹ میں ڈالر 17 روپے سستا ہوا ہے. جی، جب تک قانون سزا جزا نہیں ہوگی ملک کے اندر، جب تک احتساب نہیں ہوگا، آپ بھول جائیں کہ کوئی چیز بھی صحیح طرح سے ٹھیک ہو سکتی ہے. یہ ہمیں بات یاد رکھنی چاہیے. یہ قوم ڈنڈے کی دوست ہے. میں صاف بات آپ کو بتا رہا ہوں. ڈنڈا چلا ہے 2 دن کے اندر. انہوں نے کہا ہم دیکھیں گے کون بلیک مارکیٹنگ میں کرتا ہے اور کون کس طرح ان آتھورائزڈ ڈالر خریدتا ہے اور بیچتا ہے. دونوں چیزیں آپ جا کے چیک کر لیں. جو منی چینجر پراپر ہیں، اب لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں، آپ کو ڈالر ملے گا بھی اور آپ کو صحیح ریٹ پہ بکے گا بھی. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، چور بازاری میں، چور راستوں میں ڈالر بک رہا تھا اور چور راستوں سے ہی ڈالر مل رہا تھا. اب انہوں نے وہ کام بند کر دیا. جب تک ہم پراپر میکنزم نہیں شروع کریں گے، دیکھیے جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے، پاکستان کے اندر کوئی قانون ہی نہیں ہے. بھئی چلو جنگل کا قانون ہی نافذ کر دیں، کم از کم یہاں وہ بھی نہیں ہے. صحیح. سلمان عابد صاحب، حوالہ ہنڈی کے خلاف بھی جو ہیں خاص سے بڑے اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، اس سے کتنا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے عمار مسعود نے بھی ایک بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ جو چھوٹے جو اسے کہتے ہیں نا وقفے کے اندر جو سٹیپس ہوتے ہیں، ڈنڈا کب تک چلائیں گے؟ تا حیات چلاتے رہیں گے جب تک پاکستان رہے گا.
اور بھائی کوئی نارمل لائف بھی گزارنے کا کوئی فن آتا ہے آپ کو؟ کوئی نارملائزیشن بھی کریں گے, کئی انسٹیٹیوشن کو بھی بلڈ کریں گے, پھر لانگ ٹرم پالیسی بھی بنائیں گے, کوئی مڈ ٹرم پالیسی بھی بنائیں گے. جب تک ٹریک پر نہیں آتا تب تک ڈنڈا چلانا پڑے گا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, ٹریک پہ لانے کے لیے دیکھیں ہماری اپروچ کیا ہے. کرائسس آیا فوری طور پہ ہم ریئیکٹ کر دیتے ہیں, اور ریئیکٹ کر کے لگتا ہے کوئی انقلاب آنے والا ہے. 4 دن لگتے ہیں, 5 دن لگتے ہیں, 6 دن یہ سارے واپس آ جاتے ہیں. آپ کا خیال ہے یہ جتنے منی چینجر جن کو پکڑا جا رہا ہے یہ ساری آج کے بعد کاروبار ختم کر دیں گے؟ یہ 2-4 دن ٹھہر جائیں, یہ واپس اپنی پرانی ڈگر پہ آ جائیں گے. اس لیے کہ آپ نے سسٹم کو لے کر لیڈ کر کے آگے لے کے چلنا ہوتا ہے. میں ان تمام چیزوں کی حمایت کر رہا ہوں جو اس وقت ہو رہی ہیں, اور جس طریقے سے ایک ایگریشن ہمیں نظر آ رہا ہے ٹھیک نظر آ رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے آگے کا وے آؤٹ بھی تو تلاش کرے نا. معیشت جو ہے کبھی ڈنڈے کے زور کے اوپر ٹھیک نہیں ہوتی. میں آپ کو بتاؤں, معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے جو اسٹرکچرل ریفارمز کرنی ہے وہ کریں نا, انیشیٹ کریں اسٹرکچرل ریفارمز. لائیں آپ ایف بی آر کو, لائیں ٹیکسیشن کا نیٹ کو بڑھائیں, لائیں آپ اپنے لیگل انسٹیٹیوشن کو اسٹرانگ کریں, اکاؤنٹیبلٹی کے اسٹرانگ کریں, بیوروکریٹک ریفارمز کریں. بھائی جو کام کرنے کے کام ہے وہ کر نہیں رہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ڈنڈا چلا کے شاید ہم کوئی بڑا انقلاب لے آئیں گے. ٹھیک ہے, بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی سلمان صاحب. بریک پر جائیں گے, بریک کے بعد جو بات کریں گے, وزارت توانائی نے بجلی بحران پر قابو پانے کے لیے ملک بھر میں دکانیں اور کاروبار مغرب کے وقت بند کرنے کی تجویز پیش کر دی ہے. سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ تجویز کس حد تک قابل عمل ہوگی, اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے وزارت توانائی نے بجلی بحران پر قابو پانے کے لیے ملک بھر میں دکانیں اور کاروبار مغرب کے وقت بند کرنے کی تجویز پیش کر دی ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 1 اکتوبر سے 15 فروری تک اس پر عمل درآمد کا امکان بھی ہے. عمار مسعود صاحب, کس حد تک قابل عمل ہوگا اگر یہ کر دیا جاتا ہے, مغرب کے وقت دکانیں اور کاروبار بند کر دیے جاتے ہیں, تو کس حد تک قابل عمل ہے, اور کیا واقعی اس سے کوئی فائدہ بھی ہوگا؟ میں ایک جملہ کہنا نہیں چاہتا, لیکن بعض اوقات میرا جی چاہتا ہے کہ وہ بات کہہ بھی دینی چاہیے کہ ہمارے ہاں جو مشکلات ہم پر آئی ہیں اس میں جہاں باقی ساری قوتوں کا قصور ہے, کچھ ذمہ داری ہم پر بھی آتی ہے. ہم نے ہر وہ طریقہ, ہر وہ چیز, ہر وہ سوچ اڈاپٹ نہیں کرنی کہ جس کے اوپر شاید ہمیں کوئی بینیفٹ مل سکے. دیکھیے جس سارے ملک میں جس طرح کا بجلی کا بحران ہے آپ سب کو پتہ ہی ہے, لیکن دنیا بھر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ورکنگ آورز, اپنا کلاک چینج کر لیتے ہیں. ہم نے ایک دفعہ وہ بھی کر کے دیکھا تاکہ آپ جو ہے لائٹ آورز زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکیں. اس کو بھی کسی نے استعمال نہیں کیا, حالانکہ اس صورتحال میں وہ ایک بہترین حل تھا. اسی طرح اگر آپ جو ہے اس بحران میں تاجروں کو ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اپنی دکانیں جلدی بند کر لیا کریں اور تھوڑا سا خیال کر لیں پیک آورز, آف پیک آورز کا, تو آپ کو پتہ ہے اس ملک میں دنگا فساد ہوگا, اس ملک میں لڑائی جھگڑا ہوگا. نہ انہوں نے ریاست کی بات ماننی ہے, نہ منفعت ملک کی دیکھنی ہے, بس ذات کے حوالے سے لوگ سوچتے ہیں. تو بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے, بہت کچھ بہتر کر سکتے ہیں, لیکن کچھ فیصلے مجھے لگتا ہے بحیثیت قوم ہم نے بھی کیے. تو عمار صاحب ہم کیوں نہیں تیار, آپ کے خیال میں کیوں اپنا لائف سٹائل نہیں ہم بدل سکتے؟ اس لیے کہ میرے خیال میں ہمارے لیے جب آپ کا نظریہ یہ ہو کہ آپ کی ذات تمام نظام سے, ملک سے, معیشت سے, مملکت سے اور قومی مفادات سے زیادہ بڑی ہے, یا پھر جب ہم سارے لوگ پوری قوم ہی اس وقت تجزیہ کار بنی ہے, ان سے آپ بات کریں کہ ملک میں مہنگائی بہت ہے, ایسا کرارا تجزیہ آپ کو دیں گے کہ آپ یاد کریں گے. لیکن اگر ان سے یہ کہا جائے کہ اس میں آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, آپ کس طرح اپنا حصہ ادا کر سکتے ہیں, تو ان کے آرام میں, سہولت میں ذرا سی بھی خلل پڑے گا. تو ہم اس طرح نہیں کر رہے. میں قطعاً یہ بات نہیں کہہ رہا کہ اس وقت لوگوں کی مشکلات کم ہیں, بہت زیادہ مشکلات ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان حالات میں قومیں اپنے لیے کوئی نہ کوئی پہلو ایسا نکالتی ہیں کہ جس میں آپ مملکت کے لیے منفعت بخش ہو سکے. لیکن مجھے یوں لگتا ہے بحیثیت قوم بھی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ کوئی بہتر کام اگر ایسا ہو تو نہیں کرنا. یہ دیکھیے پیک آر, آف پیک آر سمجھنا چاہیے. اس کو نہیں سمجھیں گے تو اور بجلی کے بل آئیں گے, اور مصیبت پڑے گی, تو پھر قبول کریں اسے. صحیح. واقع صاحب, ابھی صوبوں کو پہلے منایا جائے گا, اس کے بعد تاجروں کو راضی کیا جائے گا, کتنا مشکل کام ہے, اور یہ تجویز آپ کس حد تک قابل عمل دیکھ رہے ہیں؟
اچھا پہلے اس بات کی سمجھ آنی چاہیے سب لوگوں کو کہ یہ بجلی بحران بجلی کی کمی ہے یا بجلی کی قیمت زیادہ ہے. آپ ذرا ایک بات پہ سوچیں کہ جب آئی پی پیز کو بجلی بنائے بغیر ہم پیسے دے رہے ہیں, یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے نا, سارا میڈیا کہہ رہا ہے, سب لوگ کہہ رہے ہیں, آپ ان کے کانٹریکٹس اٹھا کے دیکھ لیں بھائی, ان کو کہیں بجلی بناتے جائیں اور قوم کو بجلی دیتے جائیں. آپ بھائی ایشو ہے کہ بجلی مہنگی ہو گئی, لوگوں کو اس وقت سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ بجلی مہنگی ہے. اچھا مہنگی بجلی کیوں ہے؟ آئی پی پیز پیٹرول ڈیزل پہ بجلی بنا رہے ہیں. بھئی اگر یہ بحران ہے تو پھر بتایا جائے. ویسے آئی پی پی نمائندوں کو بھی کھنگالنے کا فیصلہ تو کیا گیا اور تاجر کمیونٹی جو ہے انہوں نے نیا مطالبہ بھی کر دیا کہ آئی پی پیز کے تمام مالکان کے باہر جانے پر پابندی لگائی. جی بالکل, اصل میں جو وہ اربوں خربوں روپیہ ابھی تک اس ملک سے لوٹ چکے ہیں, اس کی انکوائری کریں کہ جب وہ بغیر بجلی بنائے لوگوں سے اور حکومت سے اتنا پیسہ لیتے رہیں تو پھر بتائیں بحران کہاں ہے. آئی پی پی سارے بجلی تو بنا رہے ہیں, پھر یہ مہنگی بجلی بھی بن رہی ہے ان کی وجہ سے. تو شام کو اگر آپ دکانیں بند کریں گے تو وہ جو رہتی سہتی تھوڑی سی کسر رہ گئی ہے نا بربادی کی, تاجروں کی, کاروبار کی, لوگوں کی, میرا خیال ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی. یہ کون سا طریقہ ہے کہ غریبی ختم کرنے کے لیے آپ غریبوں کو ہی مار دیں, آپ اپنا سارا کچھ بند کر دیں. اب 76 سال میں بنا ہوا جو لائف سٹائل ہے وہ آپ ایک دم لوگوں کا چینج کریں گے تو یہ تو ممکن نہیں ہے, اس طرح تو ہے ہی نہیں. یہاں تو ایسے تاجر بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ شام کو بجلی بے شک ہماری کاٹ دیں, بند کر دیں پورے پلازا کی, ہم اپنے جنریٹر سے بجلی بنا لیں گے. پھر کہ یہ کیا کریں گے؟ اس طرح کے ایسی تجاویز بھی آئی ہیں, مجھے کئی لوگوں نے یہ باتیں بتائی. بھائی یہ مسائل کا حل نہیں ہے کہ شام کو کام بند کر دیں, یہ بند کر دیں. اچھا مجھے بتائیے بجلی بچا کے کہاں لے کے جائیں گے, کیا کریں گے, کون سی آپ کی انڈسٹری ہے جو اس وقت بہت زیادہ کام کر انڈسٹری تو آپ کو پہلے ہی بھٹا بیٹھا ہوا ہے. آپ بتائیں بجلی بچا کے آپ کیا کریں گے؟ اس کا سوال کا جواب کوئی بندہ سرکاری دے دے تو میں مان جاؤں. سلمان عابد صاحب, توانائی بچاؤ جو مشن شروع ہوا ہے, مارکیٹیں رات 8 بجے بند کر دی جائیں گی, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس تجویز کو؟ دیکھیں تجویز تو بظاہر انٹلیکچولی تو ٹھیک ہے, میں تو اس کا حامی ہوں, لیکن سوال یہ ہے, عمار مسعود صاحب نے جو سوال اٹھایا ہے, یہ جو ہمارا الیٹ طبقہ ہے کیا یہ بھی کچھ سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہے اس ملک کے اندر؟ کیا یہ بھی کوئی قربانی دینے کے لیے تیار ہے, اپنی عیاشیاں چھوڑنے کے لیے تیار ہے, سرکاری وسائل کے اوپر جو بندر بانٹ کی جا رہی ہے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ سارا نزلہ کبھی آپ عام آدمی کے اوپر گرائیں گے, کبھی تاجر طبقے پہ گرائیں گے, کبھی ٹیچر پہ گرائیں گے, کبھی کسی اور طبقے پہ گرائیں گے, اور خود جو اس ملک کی رولنگ الیٹ ہے وہ اپنے آپ کو کسی قانون کے شکنجے میں نہیں لانا چاہتی, نہ وہ کسی جگہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہتی ہے. آپ دیکھ لیں ان کا لائف سٹائل دیکھ لینا, ان کا شاہانہ انداز دیکھ لینا. 220 ارب روپے 400 ارب روپے کے, مطلب آپ اندازہ لگائیے ایک ایسا ملک جو معاشی طور پہ بدحال ہو, اس کے ڈی سی او کو, اس کے ڈی پی او کو فارچون کی گاڑیاں دی جا رہی ہوں. آپ اندازہ لگائیں نا ذرا, اس ملک کی حکمرانی کا انداز دیکھیں ذرا, اور پھر آپ کہیں جی کاروباری طبقات جو ہے نا وہ ذرا قربانی دیں. بالکل دیں کاروباری طبقات کون سے شریف لوگ ہیں, انہوں نے کب ٹیکس ادا کیا باقاعدگی سے, لیکن باقی لوگوں کو بھی ساتھ ملائیں نا. یہ جو ہم ایک آئسولیشن کے اندر ریزولوشن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں نا, یہ ناکامی ہے. سب لوگ اوپر سے لے کے نیچے تک اگر ایک رول اپنائیں گے, ایک اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کریں گے, اپنے آپ کو بھی اسی طریقے سے پیش کریں گے جیسے آپ دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, تو پھر تبدیلی آتی ہے. تبدیلی ایسے نہیں آتی کہ ایک طبقے کے اوپر آپ ڈنڈے کے زور پہ تبدیلی کرنا شروع کر دیں اور باقی طبقے جو ہیں یاشیاں کرتے رہیں, ایسے تبدیلی نہیں آتی. دیکھیں سرکاری دفاتر جو اعلیٰ افسران کے دفاتر ہیں ان کے باہر بھی میٹر لگے ہوئے ہیں نا, ان کو فکس کریں ہیں نا کہ بھائی آپ اتنے یونٹ استعمال کر سکتے ہیں, اگر آپ اس سے اوپر یونٹ استعمال کریں گے ہم آپ کی تنخواہ سے وہ یونٹ کاٹ لیں گے. یہ ہوگا تو کام ہوگا. ٹھیک ہے رضی صاحب, تاجروں کی جو آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تھی, بڑی دیر بعد اعتماد کی فضا جو ہے وہ کسی حد تک بحال ہو سکی تھی. اب جو یہ نئی تجویز ہے اس کے بعد کیا یہ صورتحال تبدیل ہو جائے گی؟ لیکن دیکھیے تاجر اکانومی نہیں ہے, اور پاکستان جیسے معاشرے کے اندر جس کی 25 کروڑ آبادی ہے وہاں پہ انڈسٹریلسٹ اکانومی چلاتا ہے. تاجر جو ہے وہ اس کا بینیفیشری ہوتا ہے. تاجر کو کیا ہے, وہ باہر سے لائی ہوئی چیزیں سیل کر لے گا, اور جو انڈسٹریلسٹ نے یہاں پہ جو روزگار پیدا کرنا ہے, جو ٹیکس دینا ہے وہ نہیں دے گا. دیکھیے زور یہ نہیں ہے اس وقت, مسئلہ یہ نہیں ہے. ہمارے پاس جیسے کہ باغا صاحب نے فرمایا بجلی ابینڈنٹ موجود ہے,
جی میں اس تجویز کی اس وقت سپورٹ کروں گا جب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جمخانہ کلب کے اندر، میٹرو کلب کے اندر اور پنجاب کلب کے اندر جو لوگ جاتے ہیں انہوں نے بھی 8 بجے بند کر دیا. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. پروگرام کا وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے. ناظرین آج کے پروگرام اپنا خیال رکھیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.